अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी हो चुका था के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 10 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 10 क्या है? रहेगा दीनी फितरत फैल कर अक़साए आलम में, रहेगा दीनी फितरत फैल कर अक़साए आलम में, नहीं है ये ख़ती तक़दीर आज़ादी। तो ये क्या है? इस शेर का मतलब क्या है और ये बता देता हूँ। सबसे पहले जो मानी है वो तकदीर फितरत है। तकदीर फितरत, दीनी फितरत, दीनी फितरत का मतलब क्या है? यानी फितरत के कवानीन पर मबनी मजहब। दीनी फितरत का मतलब क्या है? यानी फितरत, फितरत नेचर। तो दीनी फितरत का मतलब है यानी फितरत के कवानीन, कवानीन कानून की जमा है, पर मबनी, मबनी मतलब यानी बना हुआ, और मजहब। अक़साए आलम के मानी है दुनिया के किनारे। ये किनारा लफ्ज़ है, किनारा नहीं है, दुनिया के किनारे, मुराद पूरी दुनिया। खती तकदीर का मतलब है किस्मत का लिखा हुआ या किस्मत का लिखा। तो मफ़हूम इसका यह है कि दीनी फितरत पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा। आज़ादी की तकदीर का ख़त मुल्क की सरहद की तरह नहीं। तो ये क्या है? यानी अब दीनी फितरत पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा, आज़ादी की तकदीर का ख़त मुल्क की सरहद की तरह नहीं। तो ये शेर शायद इस तरह है कि रहेगा दीनी फितरत फैल कर अक़साए आलम में, नहीं है ये ख़त सरहद, ख़त तकदीर आज़ादी। तो ये शेर पूरा इस तरह होगा, क्योंकि तो इस शेर की जो तशरीह है वो यूँ है कि शायर इस शेर में एहसान दानिश कहना कुछ यूँ चाह रहे हैं कि इस्लाम दीनी फितरत है। यानी जो इस्लाम है ना, तो ये फितरत यानी का दीन है, दीनी फितरत है, और ये फितरत के कवानीन के ऐन मुताबिक है। यानी कहने का मकसद ये है कि इस्लाम जो है, इस्लाम यानी पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा, और ज़ाहिरी बात है कि ये इस फितरत के कवानीन के ऐन मुताबिक है। एक दिन आएगा जब ये दीनी फितरत पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यानी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुसलमान भाई, वो दीन की खदमत करने के लिए बहुत बैरूनी ममालिक जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और तवील तवील सफ़र कर रहे हैं, और जहाज़ों में बैठ बैठ कर वो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जंगलों में वो सफ़र कर रहे हैं। तो हर किस्म की सफ़री और जो मुश्किलात हैं उनका वो सामना करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं ताकि वो, उनकी सोच यही है कि हम अल्लाह ताला का जो दीन है ये फैलाएंगे और फैल कर रहेंगे। हर कच्चे पक्के घर और हर बस्ती, गांव, करिया और गांव तक अल्लाह ताला का ये आखिरी पैगाम पहुंच कर रहेगा। असल में इस शेर के हवाले से एक बात ये भी है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का भी एक शेर है कि जिस तरह वो कहते हैं कि खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबां तू है, वो शेर इसके बिल्कुल मतलब ही नहीं, ऐन मुताबिक है। यानी खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल कि मगलूब गुमान तू है। वो शेर मैं यहाँ पे उसकी तशरीह करता हूँ, और लेकिन वो तशरीह इसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन सबसे पहले इसकी तशरीह मुकम्मल करता हूँ। यानी यहाँ पे शेर कहते हैं कि यानी मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ गाँव में ये अल्लाह का पैगाम पहुँच कर रहेगा। एक दिन सारी दुनिया में इस दीन के मानने वाले और इसकी हिफाजत और इताअत करने वाले मतलब यानी वो होंगे। ये बात पूरी होकर रहेगी। मतलब यानी ये बात, कौन सी बात? मतलब इस्लाम, जो इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा, और आज़ादी के जज्बे को सरहदों में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। यानी जो आज़ादी का जज्बा है, मुक़य्यद का मतलब कैद करना, यानी जो आज़ादी का जज्बा है उसको लोग कैद नहीं कर सकते। कैद में जेल में मतलब कैद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैद कर सकते? इस्लाम में दीनी फितरत है, और आज़ादी इंसान का फितरी हक़ है। मतलब यानी जो आज़ादी है वो इंसान का फितरी हक़ है, यानी फितरत के मुताबिक हक़ है। इसका हक़ बनता है कि इसको आज़ाद रखा जाए। इनकी सोच और इनकी जो ज़िंदगी है, इनको आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इस्लाम इंसानों के इस हक़ की कदर करता है। ऐसी आज़ादी भी नहीं चाहिए जो मतलब यानी जानवर की तरह वो ज़िंदगी गुजार सकें। आज़ादी, ऐसी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए जो आज़ादी इस्लाम के उसूल के मुताबिक हो। अगर इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो, या इस्लामी उसूल के मुताबिक ना हो, तो वो तो फिर ज़िंदगी नहीं है, वो तो फिर आज़ादी नहीं है, वो तो कुछ और है। इसलिए
جب دینی فطرت یعنی اسلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گا تو آزادی کا یہ جو جذبہ ہے یہ جذبہ بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یعنی ویسے تو شاید یہاں پہ آزادی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن یعنی رہے گا دینی فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں۔ اقصائے عالم کے معنی میں نے بتا دیے تھے کہ دنیا کے کنارے، مراد پوری دنیا۔ تو اس کے حوالے سے میں جو شعر بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ اس شعر کی تشریح میں ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود 2 دفعہ میں تقریباً کر چکا ہوں۔ اور یہ جو نظم ہے یہ طور اسلام یہ نظم ہے، اور اس کے کچھ بند مطلب ہی نہیں، یہ جو 9th کلاس ہے KPK بورڈ کے، تو یہ اس میں میں نے تشریح 3 دفعہ میں نے کی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ وہ آپ اس تشریح کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کی تشریح میں تھوڑا سا کرتا ہوں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوبی گمان تو ہے۔ خدائے لم یزل یعنی وہ اللہ جسے کبھی زوال نہیں۔ لم یزل کا دست قدرت تو، دست کا مطلب ہاتھ، قدرت مطلب ہے اللہ کا ہاتھ، لیکن یہاں پہ اللہ سے ہاتھ سے مراد یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہاں پہ مطلب ہی نہیں، شاعر جو ہے وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ دست قدرت تو، زبان تو ہے، زبان کا مطلب ہی نہیں تو زبان ہے، تو زبان سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کی میں تشریح کرتا ہوں اس کے بعد تاکہ یہ کلیئرنس پھر ہو جائے۔ یقین پیدا کر اے غافل، اور اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، غافل یعنی کیئرلیسنس، نیگلیجنسی کرنے والے بندے، یقین پیدا کر، تو یقین کی دنیا میں آ جائے، اور یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوبی گمان تو ہے۔ مغلوب کے مان کا مطلب یعنی وہ گمان، گمان کا مطلب شک، مغلوب کا مطلب وہ شک، مغلوب کے معنی یعنی مغلوب کے معنی ہے جس نے غلبہ پایا ہو۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے غفلت میں پڑے ہوئے انسان، تم پہ تمہارے شک نے غلبہ کیا ہوا ہے، تم پہ تمہارا شک اور تمہارا گمان وہ غلبہ حاصل کر چکا ہے، تم پہ غالب آ گیا ہے، لہذا تو اس شک سے باہر آ جا۔ یعنی یہاں پہ میں نے جو آغاز میں کہا کہ دست قدرت تو زبان تو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب دست قدرت کا مطلب نہیں اللہ کا ہاتھ، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ کی زبان یا اللہ کے ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے ہاتھ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں گے، ان کی آنکھیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں گی، اور ان کے کان اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں گے، اور ان کی سوچ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں گی یا استعمال ہوگی۔ تو لہٰذا ان کا جو سارا جسم ہے، جو سارا پارٹس آف باڈی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنون خوبصورت اور میٹھے طریقوں کے مطابق جب ان کی زندگی گزرے گی، تو یہی بندہ پھر کیا ہوگا، یہی بندہ مطلب اپنے جو دین اسلام ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا، دنیا کے کونے میں وہ پھیلائے گا، اور سارے لوگ مطلب اس سے استفادہ کریں گے۔ تو پھر شعر کہتے ہیں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ تو پھر جب انسان کے جو اعضاء ہے، یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، یا ارشادی باری تعالیٰ ہے شاید، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ بندہ جس کی آنکھیں مطلب یعنی وہ ایک حدیث شریف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن کی آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو جائے، ان کے کان، ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کا سارا جسم، ان کی سوچ، تو ان کا دماغ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے، تو یہ ایسا ہے کہ یہ جیسے اللہ کی آنکھیں ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں وہ دیکھے گی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، ہمارے کان اس کام کے لیے استعمال ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو یہ شکر اور زبان کے طور پر اگر ہم کہہ دیں کہ زبان سے کہہ دیا، وہ ایک شعر بھی ہے کہ زبان سے کہہ دیا مطلب، تو وہ ایک شعر ہے وہ ابھی میں بھول گیا ہوں۔ تو اگر ہم زبان سے لاکھوں دفعہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمارے اعمال میں شکر ادا نہیں ہو رہا، شکر کیسے کہتے ہیں؟ شکر کی معنی ہے قدر کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اگر ہماری آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گی تو پھر یہ شکر ہے، آپ زبان سے بالکل نہ کہہ دیں۔ اگر ہمارے کان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کان دیے ہوئے، ہم ان کانوں میں یعنی موسیقی کے بجائے ان کانوں میں ہم اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت اگر یہ سنیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ کان ہوں گے اللہ کے احکام کے مطابق استعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے پاؤں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے، ہمارے ہاتھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گے، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اگر یہ آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوں گی تو پھر یہ اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے ہیں، اور زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہوئی ہے اور گاڑی جب وہ چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے دوران میں وہ اللہ کا ہو، مطلب یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت سنیں گے، اگر وہ مطلب یعنی جو نشید نعتیں ہیں یا جو نظمیں ہیں وہ سنیں گے، اللہ کا ذکر سنیں گے، یعنی جو سورہ الرحمن ہے ان کی تلاوت سنیں گے، اچھی نعتیں سنیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ گاڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہوئی ہے کہ یہ سہولت ہے۔ سہولت کا مطلب سہل ہونا، آسان ہونا۔ جب ایک بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے، ان کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ جاتا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، جیسا موسم ہو تو وہ اس گاڑی میں اللہ کے فضل و کرم سے جا سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی کو ہم صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں گے اور اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کریں گے، اس میں ہم گانوں کی بجائے ہم تلاوت سنیں گے، نعتیں سنیں گے، تو پھر یہ شکر ہے۔ اگر ہم لاکھ دفعہ اگر وہ زبان سے کہہ دیں اور ہم اس میں گانے سنیں گے اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہو، کان ہو، جو بھی ہو، تو پھر وہ شکر نہیں ہے، وہ بالکل وہ کچھ اور ہی ہے۔ بہرحال تو اس شعر کی تشریح میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی دینی فطرت، یعنی رہے گا دینی فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد، خط تقدیر آزادی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح یہاں پہ اس کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ شعر دوبارہ سنیں، رہے گا دینی فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد، خط تقدیر آزادی۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح خود بھی سمجھیں گے، دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تب کے لیے ہمیں خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں، آپ کی جو رائے ہیں، آپ اچھی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میری چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے۔ اگر کسی کو فائدہ ملتا ہے تو اللہ کرے کہ آپ کو فائدہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ اور جتنے بھی جو میرے فالوورز ہیں، جو سبسکرائبرز ہیں، اللہ تعالیٰ سارے سبسکرائبرز کے مسائل تمام کے تمام حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ یعنی اپنا کرم کر دے، اپنی مہربانی کر دے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔